बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि गलियात मरी में हल्की बर्फबारी शुरू होने के बायस फिसलन का खतरा मौजूद है। शहरी दौरान सफ़र एहतियात से ड्राइविंग करें, ट्रैफिक कवानीन पर मुकम्मल अमल करें और इंतजामिया की तरफ से जारी करदा प्लान पर अमल करें। गलियात 2 से 3 इंच बर्फबारी पड़ चुकी है। मुहतात ड्राइविंग करते हुए इंजॉय करने की इंतजामिया की तरफ से सयाहों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। यहाँ पर आपको खबर दे, बोलान के इलाके में रेलवे ट्रैक पर धमाके के नतीजे में जाफर एक्सप्रेस की बोगियां ट्रैक से उतर गई हैं। पुलिस के मुताबिक धमाके की जद में आकर जाफर एक्सप्रेस की बोगियां ट्रैक से उतर गई। धमाके में 2 मुसाफिर जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक चाय वकुआ पर सिक्योरिटी और रेस्क्यू टीमों को भी भेज दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अफसोसनाक खबर से। बोलान में रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में जाफर एक्सप्रेस की बोगियां ट्रैक से उतर गई। पुलिस के मुताबिक धमाके की जद में आकर जाफर एक्सप्रेस की बोगियां ट्रैक से उतर गई। धमाके में 2 मुसाफिर जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक चाय वकुआ पर सिक्योरिटी और रेस्क्यू टीमों को भेज दिया गया है। हजारा के सयाहती इलाकों के साथ साथ गिलियात में रात को शुरू होने वाली 4 इंच बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जबकि सर्दी की वजह से लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। बर्फबारी से मेन मरी नथिया गली रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, जबकि लिंक रोड दोबारा बर्फ की वजह से बंद कर दिया गया है। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में ड्यूटी औकात की पाबंदी के लिए सख्त अहकामात जारी कर दिए गए हैं और कंपनी हेड ऑफिस और वर्कशॉप में काम करने वाले अफसरान और स्टाफ मेंबरान के लिए औकात कार मुकर्रर कर दिए गए। इस सिलसिले में CEO मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शकील अहमद भट्टी की हिदायत पर ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया गया। हुक्मनामे के मुताबिक कंपनी हेड ऑफिस में सोमवार से जुमे तक ड्यूटी सुबह 9 से दोपहर 4:30 बजे तक होगी और हफ्ते के दिन सुबह 9 से दिन 2 बजे तक होंगे। अहकामात के मुताबिक महीने के पहले और तीसरे सेंचर को छुट्टी होगी, जबकि दूसरे और चौथे को ऑफिस खुला रहेगा। यहाँ पर आपको खबर, तनख्वाहों और पेंशन की अदम अदायगियों के बायस PCC मुलाजिमीन का मुल्क गिर एहतजाज 5वें रोज में दाखिल हो गया। मुल्तान में सख्त सर्दी और बारिश के बावजूद वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के मातहत इदारे पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी मुलाजिमीन के 7 माह की तनख्वाहों से और पेंशन से महरूम हैं। सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक हमें 4 साल के बकाया जात 7 माह से रुकी हुई तनख्वाहें और पेंशन अदा नहीं की जाएंगी, उस वक्त तक मुल्क भर में मौजूद PCC के तमाम दफातर मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल, सकरंड, मीरपुर खास, घोटकी, डरा इस्माइल खान, सिब्बी और लसबेला के तमाम कॉटन रिसर्च इदारों में तालाबंदी जारी रहेगी। मुतालबात की मंजूरी तक धरना और एहतजाज भी जारी रहेगा, जबकि इसका दायरा कार मजीद बढ़ाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं हरीपुर से, जहां हरीपुर में PTI के साबिक विफाकी वजीर उमर अयूब खान और साबिक MPA अकबर अयूब खान की क़यादत में कमर तोड़ महंगाई, बिजली की बिलाचवात लोड शेडिंग और CNG की बंदिश के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई। महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली में PTI के तमाम विंग्स के रहनुमाओं, वर्कर्स और अहलियान इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुकर्रीन ने रैली से खिताब के दौरान कमर तोड़ महंगाई, बिजली की बिलाचवास लोड शेडिंग और CNG की बंदिश को अवाम के साथ ज्यादती करार देते हुए कहा कि अवाम महंगाई से तबाहाल हो चुके, सफेद पोशी का भरम रखना मुश्किल हो चुका है। बिजली की बिलाजवाब लोड शेडिंग और CNG की बंदिश ने ताजरों और ट्रांसपोर्टर को शदीद मुतासर किया और उनके लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो चुका है। हरीपुर की तहसील खानोहर में रेस्क्यू 1122 की नई बिल्डिंग स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर डायरेक्टर ऑपरेशन डॉक्टर अयाज, डायरेक्टर फाइनेंस
सिराज, रीजनल डायरेक्टर ऑपरेशन डॉक्टर मीर आलम, एडमिन ऑफिसर वसीम, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर एबटाबाद आरिफ खटक भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 हरिपुर शारिक रियाज खटक ने मेहमानों को खुश आमदीद कहा और रेस्क्यू 1112 के चाको चौबंद दस्ते ने मेहमानों को सलामी पेश की, जबकि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर शारिक रियाज खटक की जानिब से मेहमानों को फूलों का गुलदस्ता और तहाइफ भी पेश किए गए। डॉक्टर खतीर अहमद की जानिब से रेस्क्यू 1112 हरिपुर की कारकर्दगी को भी सराहा गया। इस मौका पर डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1112 खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर खतीर अहमद का कहना था कि रेस्क्यू 1112 की अव्वलीन तरजीह आवाम को जल्द अज जल्द उनकी दहलीज पर बेहतरीन सहूलियात फराहम करना है। खानपुर जैसे पुरफिजा मकाम पर रेस्क्यू स्टेशन कायम करने से मकामी अफराद के साथ सयाहों को भी फौरी और बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। खबर ये भी है कि पीसीबी की अबूरी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी मुकी आर्थर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच तैनात करने के ख्वाहिशमंद थे और इसके लिए उन्होंने खुद मुकी आर्थर से रब्ता भी किया था। ताहम मुकी आर्थर ने अपनी मसरूफियात के बायस ओहदा संभालने से माजरत कर ली थी। पंजाब पुलिस की वर्दी बदली पर करतूत न बदले, शरीफ और बेगुनाह शहरी आज भी इन जालिम और बेरहम पुलिस वालों के हाथों जुल्म का शिकार है। एक ऐसा ही वाकया मैकलोडगंज थाने की हुदूद में पेश आया। सुधेर वल्द मोहम्मद सादिक कौम अंसारी, जिसको चोरी के शुबे में गिरफ्तार किया गया और उस बेगुनाह नौजवान शहरी को वैशी दरिंदा सिफत सब इंस्पेक्टर जहीर अहमद ने अपने जुल्म और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। हालत गैर होने पर मैकलोडगंज अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। कब तक ये जुल्म होता रहेगा और कब बंद होगा? नौजवान शहरी के वरसा का शदीद एहतजाज और आईजी पंजाब डीपीओ बहावल नगर से इस करप्ट और जालिम सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। मुल्तान से खबर है, जहां मुल्तान में सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब मोहम्मद आसिफ चौधरी की हिदायत पर फाटा बारे जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग राना इखलाक अहमद ने सदारत की। कमर्शल फीस और तजावुजात बारे हिदायत जारी कर दी गई हैं। इस मौका पर डायरेक्टर फाटा अहमद मलिक, डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद इशफाक और सुप्रीडेंट अब्दुल करीम भी मौजूद थे। एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग ने इस मौका पर कहा कि सेक्रेटरी हाउसिंग मोहम्मद आसिफ चौधरी डिप्टी डायरेक्टर फाटा की सरकारी रिहाइश पर कब्जे बारे इंतहाई बरहम है। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां शामिल करेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर है खानेवाल से, जहां पर डीपीओ खानेवाल नईम अजीज सिंधु की जानिब से पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए जजा और सजा का अमल जारी है। इसी पर खानेवाल से रिपोर्ट करेंगे कैसर चौधरी। जी बिल्कुल, खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नईम अजीज सिंधु का डीपीओ ऑफिस में अदल रूम का दौरा। डीपीओ ने पुलिस अफसरान और मुलाजमीन के शोकाज नोटिस की समाअत की। अख्तियारात से तजावुज़ और नाकस कारकर्दगी पर मुख्तलिफ नवैयत की सज़ाएँ। डीपीओ ने एक कांस्टेबल को क्रिमिनल एक्ट पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया। डीपीओ ने एक इंस्पेक्टर, 4 सब इंस्पेक्टर्स, 3 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स, 1 हेड कांस्टेबल और 6 कांस्टेबल्स की सर्विस जब्ती के अहकाम जारी किए। 3 इंस्पेक्टर, 6 सब इंस्पेक्टर, 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत 1 कांस्टेबल को संशूर की सज़ा सुनाई। 2 कांस्टेबल्स की तनख्वाहों में तंजली जबकि 8 कांस्टेबल्स को जुर्माना की सज़ा दी। डीपीओ ने 8 इंस्पेक्टर्स, 12 सब इंस्पेक्टर्स और 7 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स के शोकाज तसल्ली बख्श जवाब होने पर दाखिले दफ्तर कर दिए। डीपीओ ने बेहतरीन कारकर्दगी पर मुतअद्दिद पुलिस अफसरान को तारीफ़ी सर्टिफिकेट भी दिए।
ضلعی پولیس خود احتسابی پر یقین رکھتی ہے، اختیارات سے تجاوز کسی صورت برداشت نہیں کروں گا، شہریوں کے مسائل کے حل اور ان کو انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ کے مرتکب پولیس افسران و ملازمین کو سخت محکمانہ کارروائی کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ڈی پی او خانیوال نئی مزید سندھو۔ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ کیسر چودھری، وینس نیوز، خانیوال۔ رخ کرتے ہیں ملتان کا، جہاں ملتان کے مختلف علاقوں میں صفائی ستھرائی کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کرنے کے مزید کیا اقدامات ہیں، جانتے ہیں نمائندہ وینس زرناز گل۔ زرناز گل، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل موجود ہیں اس وقت ہم ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے آفس میں۔ جس طرح سے ملتان کا گرین اینڈ کلین سنا تو ہوگا، لیکن ملتان اب واقعی کلین ہونے جا رہا ہے۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی میڈیا کوآرڈینیٹر مس کرن خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ شہر بھر میں مزید کیا ترقیاتی منصوبے پر عمل درآمد ہو رہا ہے، شہر بھر میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے کس طرح سے ان کی مہم جاری ہے، ٹیمیں کس طریقے سے تشکیل دی جا رہی ہیں اور ان کی کس طریقے کی ایکٹیویٹیز شہر بھر میں جاری ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ اچھا مس، ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں بتائیے گا، نیکسٹ کیا ترقیاتی منصوبے آپ لوگ کے عمل درآمد کر رہے ہیں، کن ترقیاتی منصوبوں پر؟ نیکسٹ میں تو چونکہ ہمیں مشینری کی کمی کا بہت سامنا کرنا پڑ رہا تھا، ملتان بڑھ گیا ہے، ملتان کی حدود بھی بڑھ گئی ہیں۔ جہاں ہمارے پاس 68 یوسیز تھی، اب ہم نے ساتھ میں اور یوسیز بھی ایڈ ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے عملے کی بھی کمی تھی، مشینری کی بھی کمی ہے۔ تو نیو ترقیاتی کاموں میں ہمارا فرسٹ تو پریورٹی اوپر ہے کہ ہم مشینری ایڈ کر رہے ہیں۔ ہماری بہت ساری مشینری ہے جو انشاءاللہ نیکسٹ کمنگ ویک میں ایڈ ہو جائیں گی۔ اس طرح ہماری فلیٹ میں جب اضافہ ہوگا تو ملتان کو تھوڑا اور آپ مزید اس کو دیکھیں گے، کیونکہ ابھی مشینری کی کمی کی وجہ سے ہم ماشاءاللہ ابھی بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اس کے بعد امپیکٹ اور صفائی میں بہت اچھا آئے گا۔ اچھا، پبلک سروس ڈیلیوری کے حوالے سے کیا کہیں گے، کیا اقدامات ہیں اور اس کے چیک اینڈ بیلنس کے لیے کیا انتظامات ہیں؟ پبلک سروس میں شکیل صاحب جو ہمارے ایم ڈی صاحب ہیں، ان کی ایک اسپیشل انسٹرکشن کے اوپر صفائی مہم ہم منا رہے ہیں۔ یہ ہمارا پورا 1 فروری سے صفائی مہینہ ایک شروع ہو رہا ہے، اس کے اوپر ہم مسلسل کام کر رہے ہیں۔ ہمارے منی کمپلین سیل ہوں گے جو ہر یو سی میں لگیں گے، اس علاقے میں اس یو سی میں اگر کسی کو صفائی سے کوئی متعلق شکایات ہے تو وہ ہمارے منی کمپلین سیل میں آئیں گے۔ اس کے علاوہ زیرو ویسٹ کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی مسلسل نگرانی بھی ہو رہی ہے، چیک اینڈ بیلنس بھی ہے، ہماری مانیٹرنگ کی ٹیمیں بھی بنی ہوئی ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، جو مسلسل اس پلان کو مانیٹر کر رہی ہیں۔ زیرو ویسٹ کے حوالے سے ہماری یہ مہم جاری ہے، لیکن 1 فروری سے ہمارا مہینہ صفائی ہم منانے جا رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا، شہر بھر میں کس کس علاقے میں آپ کی صفائی کی مہم جاری ہے؟ ہمارے ذمہ تو ملتان کا ہر گلی کوچہ ملتان کی صفائی ملتان ویسٹ مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا سیکٹر وائز ڈیوائیڈ ہیں، یو سی وائز ڈیوائیڈ ہیں، ہمارے علاقے ہی۔ ہر یو سی میں ہمارے 15 سے 20 ورکر ڈپیوٹ ہوتے ہیں، اس کے اوپر سیکٹر انچارج ہوتے ہیں جو ان کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، جن کا کام ہوتا ہے صبح پہلے ہم مین روڈز کی صفائی کرتے ہیں، مین روڈز کی صفائی کرنے کے بعد ہم نے گلی کوچوں کی صفائی کرنی ہوتی ہے۔ اسٹاف کی بڑھوتری کے حوالے سے، مطلب آپ کا کام جو بڑھا ہے، شہر بھر میں آپ صفائی ستھرائی کے حوالے سے کام کریں، تو کیا اسٹاف کی تعداد میں بھی اضافہ کیا ہے؟ جی، ہمیں اسٹاف کی کمی کا بہت ایک مسئلہ درپیش تھا، کیونکہ ملتان بڑھ گیا ہے، لیکن ہمارے بہت سارے ورکرز ہیں جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ہمارے میں ابھی اسٹاف کی کمی کا سامنا ہم کر رہے تھے، لیکن اس میں ہم نے تھرڈ پارٹی اور اس تھرڈ پارٹی ورکر کے ذریعے بھی کچھ اپنے انڈکشن بیچ میں ایڈ کی ہیں ورکرز، اور اس سے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا امپیکٹ آیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارا ایک اور ٹینڈر ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہمارا ایچ آر اس کے اوپر کام کر رہا ہے، تو مزید بھی ہماری سینیٹری ورکر میں اضافہ ہو جائے گا۔ اچھا، روز کی کتنی کمپلینز آتی ہیں اور کتنی فیصد پر عمل درآمد ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس کمپلین ریسیو کرنے کے ڈفرینٹ سورس ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس ہے بعض دفعہ لوگ ٹائمنگ فالو نہیں کر رہے ہوتے، لیٹ ٹائمنگ میں کال کر رہے ہوں، بعد میں کہتے ہیں یہ کال اٹینڈ نہیں ہوتی۔ چلیں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بھی میں ایک میسج کنوے کر رہے، کمپلین سیل نمبر ہے 1139، شہری اس نمبر پہ کال کر کے اپنی کمپلین درج کرواتے ہیں۔ 7 بجے سے لے کر 4 بجے تک وہ اپنی کمپلین درج کروا سکتے ہیں۔ اس کمپلین کو درج کرنے کے 24 آورز میں ہم نے ان کو رسپانس ٹائم دینا ہوتا ہے، اس میں ہم نے کمپلین کو ریزالو کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی شہری اپنی کمپلین درج کروا سکتے ہیں، جو کہ ان کو 24 آورز میں ہم نے دوبارہ ان کو آنسر کر کے ان کی ریزالو کرنا ہوتا ہے ان کی کمپلینس کو۔ جی اچھا میم، صفائی ستھرائی کے حوالے سے آپ شہریوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟
صفائی کے حوالے سے ہم اویئرنیس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. شہریوں کے تعاون کی ہمیں بہت ضرورت ہے کیونکہ شہریوں کے تعاون کے بغیر یہ ادارہ اتنی ترقی نہیں کر سکتا جہاں شہری اپنا پارٹیسپیٹ اپنا حصہ نہ اس میں ادا کریں. بہت سارے ہم علاقوں کو جب صاف کر کے نکلتے ہیں شہری خیال نہیں کرتے, دوبارہ گھر کی صفائی ہوتی ہے ویسٹ دوبارہ آ جاتا ہے, ویسٹ ہینڈل پراپر نہیں کرتے, آپ لوز اس کو باہر پھینک دیتے ہیں, ہوا چلتی ہے وہ ویسے ہی گلیوں میں پھیل رہا ہوتا ہے. ایک ورکرز کو یہ بھی پریشانی ہوتی ہے. شہری اتنی اپنی ذمہ داری ادا کریں کہ اگر وہ باہر ڈال بھی رہے ہیں تو کسی ایک پراپر شاپر میں ڈال کر باہر رکھ دیں. اس کے علاوہ ہماری ٹائمنگ بھی بنی ہوئی ہے, عملہ 9 بجے کے بعد گلیوں میں آیا ہوا ہوتا ہے. بہت سارے سٹیزن ہیں جو 11-12 بجے کے بعد صفائی کرتے ہیں, تب تک عملہ گزر چکا ہوتا ہے, وہ تب اپنا ویسٹ باہر رکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ ہمیں فون کر کے بھی آپ ہم سے پتہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ورکرز کی کون سی ٹائمنگ ہے. ہم آپ کو آپ کی وہ ورکر کی ٹائمنگ بتایا کریں گے. آپ اپنا ویسٹ اسی اسپیسیفک ٹائمنگ میں یا رات کو باندھ کے رکھ دیں تاکہ صبح آئے اور وہ آپ کا ویسٹ لے کر جا سکے. بہت شکریہ جی. ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی میڈیا کوآرڈینیٹر مس کرن خان ہمارے ساتھ موجود تھی. انہوں نے بتایا کس طرح سے ترقیاتی منصوبوں پر کام ہو رہا ہے, کس طرح سے شہر بھر میں صفائی ستھرائی کی مہم جاری ہے. انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے شہریوں کی جو تعاون ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ, تو شہریوں سے اپیل ہے کہ وہ ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں تاکہ شہر بھر کو صاف ستھرا رکھنے میں مدد ملے. زرناز گل آپ کا بہت شکریہ, اس حوالے سے تفصیلاً اپڈیٹ کر رہی تھی. گڑھ مہاراجہ میں گڑھ موڑ ایان کالج میں محفل میلاد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا, جس میں طالبہ اور طلبات سمیت کثیر تعداد میں سیاسی اور سماجی افراد نے شرکت کی. وہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے محمد سلیم, انہی سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. جی سلیم, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, سیرت الانبیاء کے سلسلے میں گڑھ موڑ ایان کالج میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا. یہاں پر کثیر تعداد سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت طلباء اور طلبات نے بھی شرکت کی. ہمارے ساتھ پرنسپل موجود ہے. سر کیا کہیں گے یہاں پر میلاد مصطفیٰ کا جو انعقاد کیا گیا تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل, یہاں سالانہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منایا گیا ہے. دیکھیں کہ بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ دینی تعلیم دینا بھی ضروری ہے. اس لحاظ سے ہم ہر سال اپنے اس کالج ایان کالج گڑھ موڑ میں یا اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے 41 کیمپس پنجاب میں ہیں, ہم ہر سال میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں تاکہ بچے ہمارے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ بھی اٹیچ رہیں. بہت شکریہ. اس موقع پر ہمارے ساتھ موجود ہیں نمبردار گڑھ مہاراجہ رانا فرحان احمد صاحب, مار علی عرفان میونسپل کمیٹی کے ایکس چیئرمین, اور ساتھ میں میرے والد صاحب نے بھی شرکت کی. اس کے علاوہ کافی لوگ جھانگ ڈسٹرکٹ سے سیاسی سماجی لوگ شرکت کی. ان تمام لوگوں کا میں شکر گزار ہوں, اور انشاءاللہ ہم یہ میلاد ہر سال کی طرح آگے بھی مناتے رہیں گے. بہت شکریہ سر. سر آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے جو میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا ہے کالج میں, یہاں پر دیکھا جائے تو کثیر تعداد یہاں پر طلبات یہاں پر موجود تھے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ السلام علیکم. میرے 2 بیٹے ہیں اور میں نے ابتدا سے دونوں بیٹوں کو پرورش ہی میں یہ جو تعلیم ہے دونوں تعلیم دیا ہے, اسلام کی اور دوسری بھی. ماشاءاللہ ایک بیٹا میرا چھوٹا اس کا MBBS میں داخلہ ہوا ہے, اپنے میرٹ پر ہوا ہے. بڑا بیٹا افتخار علی ہے. اور میری زندگی کی یہ سب سے بڑی خیرات تھی کہ میرے بیٹے علم میں دنیاوی اور دینی تعلیم میں بھرپور کوشش کریں اور کرتے رہیں, اور ہماری بخشش بھی ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں. جی بالکل, ایان کالج گڑھ موڑ پر یہاں پر میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا. یہاں پر کثیر تعداد سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت طلباء اور طلبات نے بھی شرکت کی. سلیم, آپ کا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. خانیوال میں جماعت اسلامی پاکستان کے ضلعی امیر ہارون رشید نظامی سندھ میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کی مبینہ دھاندلی کے خلاف پریس کانفرنس اور جماعت اسلامی کے کارکن سراپا احتجاج ہیں. اسی پر خانیوال سے کیسر چودھری سے تفصیلات جانیں گے. کیسر, بتائیے گا.
جی بالکل، امیر جماعت اسلامی ضلع خانیوال ہارون الرشید نظامی ایڈوکیٹ نے آج امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی کال پر ملک بھر کی طرح خانیوال میں بھی احتجاجی پریس کانفرنس اور مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں جماعت اسلامی کے کارکنان سراپا احتجاج ہیں کہ 16 یونین کونسل کے نتائج جو آروز اپنے دستخطوں سے جاری کیے ہیں، الیکشن کمیشن ان نتائج کی مطابقت میں جماعت اسلامی کی کامیابی کا اعلان کرے۔ کارکنان جماعت اسلامی ایسی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی کا مینڈیٹ چرانے والے کے خلاف ہر فارم پر احتجاج کر کے ان کے چہروں کو عوام کے سامنے لائیں گے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ کیسر چودھری، وینس نیوز، خانیوال۔ کیسر، آپ کا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ناظرین، جہاں ملک بھر میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر ہے، وہی ملتان شہر میں بھی سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ شہریوں کے لیے سبزی خریدنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات کے لیے بات کریں گے نمائندہ وینس ارسلان علی سے۔ ارسلان، بتائیے گا، اس مہنگائی کے دور میں غریب آدمی کے لیے سبزی خریدنا بھی بہت مشکل ہو چکا ہے۔ جی بالکل، شہر والیہ ملتان میں اشیاء خرد و نوش کے ساتھ ساتھ سبزیوں کی بھی قیمتوں میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ عام شہری کے لیے سبزی خریدنا بھی ناممکن ہوتا جا رہا ہے، اور ہمارے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر۔ کیا کہنا چاہیں گے کہ سبزی خریدنا عام شہری کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے، ٹماٹر، پیاز، لہسن کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں ابھی پیاز لینے آیا ہوں، انہوں نے مجھے 300 روپے کلو بتا دیا ریٹ۔ اب بتاؤ مزدور آدمی کہاں جائے؟ 800 روپے دیہڑی دار ہے، وہ آٹا لے، چینی لے، یا گھی لے، یا پیاز لے، سبزی لینا بہت مشکل ہو گیا عوام کے لیے۔ لہسن ادرک تو سبزی میں ڈلتا ہی نہیں ہے، وہ 400 روپے کلو ہوا پڑا ہے لہسن ادرک۔ پیاز کا ریٹ دیکھ لو، 300 روپے کے جی ہوا پڑا ہے نا۔ دیکھا جائے تو بہت مشکل ہے، میں نے سبزی خریدنے کا نام ہی نہیں ہے۔ آٹا دیکھ لو، آٹا کیا ریٹ گیا پڑا ہے، گھی کا ریٹ دیکھ لو کیا گیا پڑا ہے۔ 800 روپے مزدور ہے، اس کا وہ کیسے گزارا کرے گا؟ اور مزدور آدمی بیچارہ پس گیا ہے۔ اب یہ کہنا ہے کہ سبزی لینا بڑی مشکل ہو گئی ہے، کہ اس کو ہے نا ریٹ تھوڑا کم کرنا چاہیے، اور ہے نا حکومت کو تھوڑا سا ریٹ کم کرنا چاہیے ان چیزوں کا، کیونکہ یہ لینا بہت مشکل ہو گیا۔ اوکے سر، مہربانی۔ جی بالکل، یہاں پر ایک شہری کا یہی کہنا تھا کہ اب سبزی بھی خریدنا ناممکن ہو گیا ہے۔ لہسن، پیاز کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں، اب تو یہ سبزی ڈالنا ہی بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اور ہمارے ساتھ ایک اور بھی شہری موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں۔ جی سر، آپ بھی کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنی مہنگائی ہو گئی ہے، سفید پوش آدمی کی زندگی نہیں بسر کر سکتا۔ حکومتیں جو اپنی لڑائیاں لڑ رہی ہیں، ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی لڑائیاں چھوڑ کے نا عوام کے بارے میں سوچیں۔ جو غریب آدمی ہے وہ غریب تر ہو رہا ہے، عوام بھوکے مر رہی ہے۔ آٹا لینے جا رہے ہیں، آٹا نہیں ملتا، چینی نہیں ملتی۔ اب سبزی کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں، سبزی کی دکان پہ آپ دیکھ لیں، 300 سے 400 کی سبزی ایک وقت کی آتی ہے۔ جو میرے جیسا آدمی ہوگا یا جو جتنے بھی شہری ہیں، وہ نہیں لے سکتا۔ بچے ایک دن ایک ٹائم کا کھا رہے ہیں، دوسرے ٹائم کا لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ حکومت سے یہ گزارش ہے کہ خدارا اپنی لڑائیوں، اسے چور ڈاکو، وہ چور ڈاکو، وہ فلاں، سب کچھ سارے ملی بھگت ہے، عوام کا سوچیں۔ بس میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ پلیز عوام کے لیے سوچیں، عوام کو ریلیکسیشن دیں۔ ذہنی مریض ہو گئے ہیں لوگ، بیمار ہو گئے ہیں، صحت خراب ہو رہی ہے لوگوں کی۔ یہ چیزیں مہنگائی کے بارے میں بات کر کے، مہنگائی کے بارے میں سوچ کے لوگ ڈپریشن کا پیشنٹ ہو رہے ہیں۔ خدا رہا اس چیز سے آپ حکومت یہ میری بات لازمی سنیں۔ اگر حکومت کے جو نمائندگان ہیں، جو ووٹ لینے آتے ہیں لوگوں سے کہ ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، ہم آپ کے لیے وہ کریں گے، 4-5 سال کے بعد وہ دوبارہ جب الیکشن ہوتے ہیں تبھی نظر آتے ہیں، اس کے بعد وہ نظر نہیں آتے۔ خدا رہا اس کے بارے میں پلیز یہ اس کو لازمی یہ چلائیے گا لوگوں کے بارے میں۔ میں نے آپ کو بالکل، یہاں پر ایک شہری کا یہی کہنا تھا کہ اب تو عام شہری کے لیے سبزی خریدنا بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ ٹماٹر، پیاز، لہسن، ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ حکومتوں کو چاہیے کہ ہم غریب شہریوں کے لیے کوئی ریلیف دیا جائے۔ آٹا، چینی، گھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے، اس کے لیے لمبی لمبی قطاریں ہیں، وہاں پر آٹا، چینی، گھی لینا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ہمیں ریلیف دے تاکہ ہم آسانی سے یہ سبزیاں، آٹا، چینی خرید کر اپنے بچوں کو بھی کھلا سکیں۔ جی ارسلان، آپ کا بہت شکریہ اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ان سب کے ساتھ SVFN نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.svfnnews.tv۔ اس کے علاوہ ہماری موبائل اپلیکیشن وینس ٹی وی کو بھی اگر آپ چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے
वीनस न्यूज़, क्योंकि हर खबर पर है वीनस की नज़र।